Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबक नंबर 11 में आपको खुशामदीद। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए इसके मुरत्तिब करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम हाफिज़हुल्लाह। आज का हमारा सबक है। इस सबक में हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास और ग्रामर फ़िल माज़ी ज़रबा समिअ अलिमा आमिला। नकाते तालीम या शौक हमारे इस सबक का कोई हिस्सा होता है, क्योंकि जब तक हमें शौक नहीं होगा हम कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते। तो आप शौक के साथ इस लेक्चर को लीजिए। और आज हम 16 नए अल्फाज ऐसे जो है सीखेंगे जो कुरान में 1966 टाइम जो है वो आए हैं, बार बार आए हैं। तो आप फोकस होके सुनिएगा ताकि हम इन जो है ना इस क्वांटिटी को जो है वो पा लें। ठीक है, कुरान की हम जो है वो एक तो पढ़ने का सवाब, उसके बाद समझेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, फिर उसका वर्ड एनालिसिस का सवाब, फिर उसकी हम डिटेल में जाएंगे, फिर उसका सवाब हमें। तो आप काउंट कर लें कि इसको मल्टीप्लाई करें 10 जो है वो पढ़ने का। उसके बाद उसको आगे हम जब वो तफसीर पढ़ते हैं तो उसका तो अल्लाह ताला ने सवाब ही नहीं बताया ना। तो अल्लाह ताला हमारा जो है वो सवाब कितना बढ़ जाएगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जो है वो बहुत गौर से और तवज्जो के साथ क्लास को लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 11 के खत्म होने तक आप 131 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 30,797 टाइम जो है वो बार आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हम यहाँ पर थे और आज हमारा ग्राफ ऊपर चला गया है। अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ हम आगे जा रहे हैं। तारुफ है सूरतुल इखलास का। ये इब्तदाई मक्की सूरत है और ये बहुत छोटी है मगर इसमें बहुत अहम सूरत है, यानी अहमियत के एतबार से बहुत अहम है और जो है लेकिन है छोटी। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़िए। यानी आप इसलिए ना पढ़ा करें कि नमाज में अच्छा मैं छोटी सूरत पढ़ लेती हूँ, नहीं, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़ा करें। क्या इसकी अहमियत है आज इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। और उसके बाद नाम इखलास, यानी जो कोई समझ कर पढ़े और इस पर ईमान लाए तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। जो कोई सूरत इखलास को समझ कर पढ़ता है तो उसका ईमान और अकीदा खालिस हो जाता है। लोगों के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं। और ये सूरा 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर है ये सूरत। इस अहमियत को सामने रखते हुए पढ़े। आइए हदीस में देखते हैं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जा सकता कि एक रात में इंसान जो है वो तीसरा हिस्सा यानी 1/3 जो है कुरान का पार्ट पढ़ ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तो हम अगर ये सूरत इखलास पढ़ते हैं तो हमने तीसरे हिस्से को पा लिया कुरान के। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस सूरत को आखिरी 2 सूरतों के साथ हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, इसको अडॉप्ट करना है आपने। इस सूरत को आखिरी 2 सूरतों के साथ हर फर्ज नमाज के बाद आपने 1 बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना है। जब आपने नमाज पढ़ लेनी है
تو صورتوں کے ساتھ اس صورت کو بھی ایڈ کر لیں، یعنی آپ کوئی اور صورت پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس فضیلت کو پانے کے لیے 1/3 کو پانے کے لیے سورۃ اخلاص بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں تاکہ ہم اس کی اہمیت کو بھی پا لیں۔ اور مغرب اور فجر کی نماز میں تو خاص طور پر آپ جو ہے وہ ملائیے، یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے وہ ملایا کرتے تھے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے، یعنی اس کا بہترین جواب جو ہے اسی صورت میں دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا معبود کون ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہتے ہیں ہم، آپ کہہ دیجئے۔ جہاں پہ بھی کل کا لفظ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی یہ قرآن میں 332 ٹائمز آیا ہے۔ قولا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ قرآن میں 530 ٹائم آیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، فعل ماضی کا صیغہ ہے، پہلا وزن ہے اس کا قولا، اس نے کہا، قولا ان دونوں نے کہا۔ قولو یہ جمع کا صیغہ، قولا قولا قولو، قولو جمع کا صیغہ 332 ٹائمز قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ ان سب نے کہا، ہم نے جو ہے کل کا معنی پڑھ لیا، ہوا بھی پڑھ لیا تھا، اللہ بھی پڑھ لیا۔ احد ایک ہے، احد ایک، اکیلا 74 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن میں احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے کسی چیز کے لیے یوز کریں تو ہم کہتے ہیں واحد، لیکن اللہ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں وہ احد ہے۔ آئیے اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس دعا کو مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہیں مانگ رہے تو اپنا احتساب بھی کرتے جائیے گا کہ میں جو ہے کیا اللہ رب العزت کو اس صورت کا حق ادا کر رہی ہوں، اور اپنی پلاننگ کریے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تاکہ میں جو اس صورت کا حق ادا کر سکوں، اور اگر اس کو میں سمجھ لیتی ہوں آج تو مجھے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، مجھے اس کا علم اپنے تک نہیں رکھنا اور اس کو ہر صورت آگے پہنچانا ہے۔ اس میں کیا اسباق ہے؟ ذات میں وہ ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں اس کی، یعنی انسان جو ہوتا ہے اس کو تو جو ہے وہ انسان کمزور ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رشتہ داروں کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان جو ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اس کو ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی کوئی نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالی صرف ایک ہے، احد، صفات میں بھی وہ ایک ہے، ذات میں ایک اور صفات میں ایک۔ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں، مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو غیب کو بھی جانتی ہے، اور کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ میں اگر ایک روم میں بیٹھی ہوں تو میں دوسرے روم میں اگر کوئی بات کر رہا ہے میں اس کی بات نہیں سن سکتی، لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو ایک وقت میں پوری دنیا کی جو ہے وہ پکار کو سن رہا ہے، اور وہ بے شک کہیں چھپ کے بیٹھ کر پکار رہا ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، اور جو اونچی آواز میں پکارتا ہے اس کی بھی سنتا ہے، اور وہ جو ہے دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کوئی بھی۔ حقوق میں ایک، پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ اختیارات میں ایک، دیکھیں کہ جب سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اللہ رب العزت ہی ایک ایسی ذات ہے جو سب کو سن رہی ہے، تو پھر میں ایسے لوگوں کو کیوں پکارتی ہوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ میں اور لوگوں کو کیوں شریک بناتی ہوں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کچھ جو ہے اختیار نہیں رکھتے۔
ہم ان کے جو ہے وہ آگے نظر و نیاز کیوں دیتے ہیں؟ اختیارات میں اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ہے، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا کام قانون جو ہے بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی شریک نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اس کی عبادت کی توفیق دے دے۔ ہم جو ہے وہ دعا نہیں مانگتے، اس لیے ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ بندے، اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندہ اس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، تو ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی امانت ہمارے جو ہے وہ توحید کی جو دولت ہے ہمارے سینوں میں جو ہے وہ اس کو رکھنا، اور جو ہے ہمارے معاشرے کو بھی توحید کا گہوارہ بنا دے اور شرک سے جو ہے وہ پاک کر دے۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب یہ تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ہمیں اب بیٹھنا نہیں ہے، اگر یہ علم مجھے آ گیا ہے تو مجھے اب جو ہے وہ بیٹھنا نہیں ہے۔ قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے اور جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچائیے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس عظیم آیت کو پڑھیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ کیا میں اس کی ذات میں تو نہیں شریک بنا رہی؟ کیا میں اس کی صفات میں تو نہیں شریک بنا رہی؟ اور میں کس میں نفس کو تو نہیں الہ مانتی؟ تو اس طرح سے مجھے لکھنا ہوگا، اپنی لسٹ بنانی ہوگی کہ میں جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ کہیں شرک تو نہیں کری، میں کتنی توحید پر جو ہے وہ قائم ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان اور توحید پر فرمائے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ الصمد قرآن میں 1 ٹائم آیا ہے، بے نیاز۔ بے نیاز سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد یعنی سب اسی کے محتاج ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایرو والے سائن نظر آ رہے ہیں نا؟ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ آپ دعا کو مانگیں اور اپنا احتساب کیجئے کہ میں نماز میں جو ہے وہ کتنی غور و فکر کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور اس کی پلاننگ کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ بہت عظیم جو ہے وہ صورت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، اللہ صمد بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو نہ تو نیند آتی ہے اس کو، نیند تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ہم انسان کمزور ہیں، تھوڑا سا کام کر لیں اور ہم تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ
करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस तरह अल्लाह की अज़मत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़े। देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं अगर जो है बैठी हूँ अपने घर में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पूरी कायनात का जो है वो राज़िक है, वो तो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस अजमत को जहन में रखते हुए आप इस सूरत को नमाज में पढ़िएगा। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला तू हर चीज से बेनियाज है। ये दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह तू मेरी जरूरतों को पूरा करता है, आगे भी कर, और अल्लाह मुझे तो सिर्फ अपना मोहताज बना, किसी का मोहताज ना रखना। इस तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ें और उठिए और लोगों को भी समझाएंगे सूरत। उम्मीद है कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा। अल्फाज और मायने को याद रखने में बहुत जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहां से आप इसको इस लिंक से इंस्टॉल कर सकते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, वलम यूलद, और ना वो जना गया है। लम के मायने होते हैं डिड नॉट, और ये हम कुरान में 348 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है। लन हरगिज नहीं, विल नॉट, ठीक है, 106 टाइम जो है कुरान में आया है। और यलिद उसने जना, हम वलादत भी इसी से होता है, यलिद, ठीक है, 1 टाइम आया है। वालिद, वालदा, वालदैन, औलाद, वलादत, मिलाद, ये सारा क्या होता है, यलिद में उर्दू में ये वर्ड यूज होते हैं, इससे मिलते जुलते। वलम और ना, यूलद वो जना गया, ये कुरान में 1 दफा आया है। यलिद उसने जना, एक्टिव वॉइस, यूलद जना गया, मजारे मजहूल का ये सीगा है, वो जना गया, ठीक है, मारूफ और मजहूल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आइए इस तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। शायद को इसमें हमारे लिए असबाक है कि ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा होते हैं, जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम, काम और नाम जारी रखते हैं। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है। वो थकता नहीं है, ना बोर होता है और ना बूढ़ा होता है। वो हमेशा से है, इसलिए उसको कोई बाप है ना माँ है उसकी। वो हमेशा रहेगा, इसलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं है। तो ये सारी जो है वो कमजोरियां इंसान को आती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ना अल्लाह ताला को किसी ने जना है और ना वो जना गया है, यानी ना तो उसने किसी औलाद को जना है। इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को एक 150 जो है 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। यानी इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को आपने 150 लोगों को, करोड़ ईसाइयों को जो है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी महसूस करें अपने ऊपर कि मैंने ये तौहीद का पैगाम पहुंचाना है। और जो ये गलत अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उनको समझाना है। उठिए, लोगों को समझाइए, और जो है ये 150 जो है करोड़ 150 करोड़ लोगों को, ईसाइयों को मुसलमान करने की कोशिश कीजिए। उठिए। वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर अहद कोई, व और लम नहीं, यकुन है, 31 टाइम्स कुरान में आया है। लहू उसका, उसके लिए, मिसाल है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका, उसके लिए। कुफुवन हमसर, बराबरी का, 1 दफा कुरान में आया है। तो आप अपना जायजा लीजिए कि क्या हम रिश्ते तय करते वक्त कुफुव का ख्याल रखते हैं।
یعنی لڑکے کا خاندان اور لڑکے کا خاندان، یہ دونوں ہم دیکھیں اگر رشتہ کرتے ہوئے کہ کیا جو ہے یہ اگر لڑکی جو ہے وہ دین کا پڑھی ہوئی ہے تو ہم لڑکے کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ نمازی ہے 5 وقت کا، کیا ہم رشتوں کو طے کرتے ہوئے کفوف کا خیال رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھیں گے تو آئندہ ہماری زندگی میں پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں رشتے طے کرتے ہوئے بھی برابری کا کفوف کا خیال رکھنا چاہیے. احد کوئی، قل هو اللہ احد ایک صرف اللہ کے لیے، یعنی احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے اور کسی کے لیے نہیں. اگر ہم عام یوز کرتے ہیں تو واحد یوز کرتے ہیں. کوئی منفی معنوں میں لم ولم یکن لہ کفوا احد، اس مطالعے کے ساتھ آپ جو ہے اس غور و فکر کے ساتھ اس دعا کو مانگیں اور اپنا جائزہ لیجئے، پلاننگ کیجئے اور اس صورت کے پیغام کو آگے تک پہنچا دیجئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. ہمارے دل میں اس کی اتنی عظمت ہونی چاہیے. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ یعنی مجھے امید ہو کہ مجھے پاس کرنے والا جو ہے وہ کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا، اور کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں میں اللہ کے سوا. دعا کریں، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. حسبی اللہ جو ہے وہ کہا کرے، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی نماز کی حرکت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت، یعنی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. اگر ہم ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، محبت سے پڑھ لیں، تو جو ہے وہ اس سے محبت سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم کوانٹٹی کو دیکھ کر بلکہ کوالٹی دیکھنی چاہیے. تو ہم کو اس صورت سے محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ آپ کو مشورے دیے گئے ہیں. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی ہو، بہت بڑے آفیسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے اس کا ضرور ذکر کرے گا. یعنی اگر اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں تو وہ ان کا ضرور جو ہے ان سے ملتے ہوئے ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں آفیسر ہیں وغیرہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سورۃ اخلاص میں سکھا دیا ہمیں. تو ہمیں جو ہے وہ بار بار اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا جیسے معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسے دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسے ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. یعنی جس طرح اللہ رب العزت ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر رہنے چلے جائیں تو ہم ادھر 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، آخر کار وہ لوگ ہم سے تنگ آ جاتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت جو ہمیں جو ہے وہ چھوٹے ہوتے سے ہمیں پال رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں تھکا. اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا. شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے.
اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی ہے. یعنی اگر آپ یہ شرک کی گمراہیوں میں رہیں گے تو آپ ایک ایسا سمجھیں کہ آپ ایک گندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ کو توحید والی نعمت مل گئی ہے اور اللہ نے آپ کو سچی بات تک پہنچا دیا ہے. اس کائنات کا مالک کون ہے, کیسا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق, محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بنائیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجئے کہ کیا میں اتنی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتی ہوں اور کیا لوگ اس کو اتنی محبت سے پڑھتے ہیں, اور اس کے اصل مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس میں توحید کا زیادہ تر سبق جو ہے وہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. یہ واقعہ جو ہے آپ غور سے سنیے گا, بہت انٹرسٹنگ ہے. سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے جو کہ سوانح افکار جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے, عطا اللہ شاہ بخاری کی کتاب سے. تو اللہ الصمد عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کے وہ ترجمے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کر دیا. جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو شاہ عبد القادر نے کیا تھا, جو اس کا ترجمہ, جو معنی شاہ عبد القادر نے کیا تھا, وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا. یعنی جہاں اس کی تفسیر میں جو اس کے معنی کیے گئے تھے, حضرت نے اللہ الصمد کا معنی نراسترک لکھا ہوا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا. میں بڑا بے چین تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں کچھ جو ہندو پنڈت ہیں وہ بھی قید ہیں یہاں پر, تو ان سے نراسترک کا معنی پوچھا تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ میں اس پنڈت کے پاس گیا, اس ساری بات کی اور کہا کہ نراسترک کے کیا معنی ہے. میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر جومنے لگا. میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے تو یہ سے بات پوچھی ہے اور جو ہے یہ اس کو کیا ہو گیا. کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے, میں نے تو نراسترک کا معنی پوچھا ہے تو وجد میں آ گیا ہے, ایسا کیا ہوا ہے. تو پنڈت نے جواب دیا, سن سکے گا؟ تو اس نے کہا, میں نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں سنوں گا. پنڈت بولا تو پھر سن. نراسترک نسترک لفظ زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے جس کام, ہر وہ کام جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا, اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. یعنی اگر وہ کسی کا کام کرنا چاہے تو کوئی اس کے کام کو روکنے والا نہیں, اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ آپ ان الفاظ کو یاد رکھیے کہ میرا کام ہو نہیں سکتا کوئی بھی جب تک جو ہے وہ اللہ نہ چاہے, اور کوئی کام وہ جو ہے میرا اگر میں چاہتی بھی ہوں وہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور جو میں جو ہے وہ چاہتی ہوں نہ ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے یہ آپ جو ہے سورۃ اللہ الصمد کے مفہوم کو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اللہ الصمد شاہ صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا, پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آئیے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جو ہم نے سیلف انالیسس کیے تھے
اور اس کی ہم جو ہے وہ کوشچن آنسر کر لیتے ہیں آپ سے. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص. توحید کے اہم پہلو ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتا ہے. جو ہے ذات، حقوق، صفات، طاقت سب ہیں اس کے معنی. ٹھیک ہے. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں، شیطان کی عبادت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. لم یلد کے معنی ہے وہ نہیں بناتا، اس نے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں جنتا، اس نے نہیں جنا، اس نے نہیں جنا. میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں. کیونکہ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. کیوں پڑھتا ہوں؟ یہ چھوٹی صورت ہے، اس سے عقیدت خالص ہوگا. یہ آسان صورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیوں پڑھتی ہوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے وہ یہ سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ چھوٹی بھی ہے، عقیدہ بھی میرا خالص ہوگا، آسان بھی ہے پڑھنے میں، اور 1/3 کا ثواب بھی مل جائے گا. احد کے 2 معنی ہیں، ایک کئی، ایک برابر، ایک کوئی، ایک ہمسر، ایک کوئی. کفون کا ترجمہ ہے ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں، ہمسر اور برابر. ولم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3. لم یکن. سورۃ الاخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا. ہر رکعت میں پڑھنے پر ابارا تھا، جنت میں داخل کر دیا تھا. مجھے حدیث یاد نہیں. ہر رکعت میں پڑھنے پر ابار دیا تھا، اور ان کو اس کے جو ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری اس محبت کے بدلے میں تمہیں جنت ہے ملے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں توحید پر جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.